बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उनको बाबुल इल्म कहा गया कि वो इल्म के दरवाजे हैं कि दुनिया का कोई भी निज़ाम वो कुफ्र पे चल सकता है लेकिन वो जुल्म पे नहीं चल सकता। अपने आजू बाजू नज़र दौड़ाए ना तो इस वक्त जितनी भी रियासतें फ्लरिश्ड हैं, रियासतें तरक्की कर रही हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ दे रही हैं, रोज़गार दे रही हैं, तो वो आपको काफिर नज़र आएंगी। यानी हमारे नज़दीक जो हमारा अकीदा है कि वो काफिर हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, तो आपको वो निज़ाम फलता फूलता नज़र आएगा। आप देखेंगे कि उनके रिजर्व्स कितने हैं, आप देखेंगे कि वो किस तरह दुनिया के फैसले कर रहे हैं। तो 100% वो कौले ज़री के कुफ्र पे निज़ाम चल सकता है और जुल्म पर नहीं चल सकता। अब हम 46 इस्लामी ममालिक को देखें तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगी और वो आपको मिलेगा जुल्म। आज शाहीन सबाई बाबा सहाफ़त हैं, पाकिस्तान के बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर 12 जहाज़ तैयार खड़े हैं बांग्लादेश के बाद। उसके बाद बांग्लादेश मॉडल की बड़ी बात होती थी और ये सरकारी हरकारे करते थे, सरकारी टाउट्स करते थे। इस पे बात करेंगे। सऊदीया ने शहबाज शरीफ को मना कर दिया है, ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखूंगा। और हैरान कुन तरीन जो सर्वे आया है जिसने बड़े बड़े लोगों की आंखें खोल दी हैं, बल्कि बड़े बड़े लोगों की नींदें हराम कर दी हैं, वो है पल्स। एक इदारा है बहुत ज़बरदस्त, पल्स नाम है उसका। पल्स का मतलब नब्ज होता है, यानी वो नब्ज पे हाथ रख के बताता है। उसने पाकिस्तान के बारे में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के 76% लोगों की जो आमदनी है उस आमदनी से उनका महीना नहीं गुजर रहा। फिर उन 76% लोगों में से उन्होंने 59% ऐसे लोगों का जिक्र किया है कि जो महीने के एंड पे अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से वो पैसे मांगते हैं। यानी एक तो अपनी आमदनी जितनी भी है, इसके अलावा वो महीने के एंड पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगकर महीना पूरा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया है कि 11% पाकिस्तानी 11% वो 2 नौकरियां कर रहे हैं। हालांकि मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं कि सुबह वालों को जॉब नहीं मिल रहा, बहरहाल वो कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं और वो 2 काम कर रहे हैं। अब ये कितने हो गए? ये हो गए 76%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मिडिल क्लास खत्म हो गई, लोअर मिडिल क्लास खत्म हो गई। अब 76% ये हो गए। जो मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ा सा हॉल है, एक बड़ा सा मैदान है जहां पे 24 करोड़ लोगों को जमा करके 1 करोड़ कुत्ता उन पर छोड़ दिया गया है और वो कुत्ता है अशराफिया। यानी 76% बकाया 24% वही अशराफिया बच गई। मिडिल क्लास खत्म, लोअर मिडिल क्लास खत्म, फिर बाकी सारे जो है वो गरीब रह गए। कल DGISPR साहब फरमा रहे थे कि एक माफिया चाहता है पाकिस्तान तरक्की न करे, और हमारा पहले दिन से यही मुद्दा है कि एक माफिया चाहता है पाकिस्तान तरक्की न करे। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि इमरान खान के दौर में मुल्क जो है वो 6% पे ग्रोथ कर रहा था, टेक्सटाइल को मजदूर नहीं मिल रहे थे, किसानों ने 4 बम्पर क्रॉप्स की थी, किसान खुश थे, किसानों को जो है ना वो किसान कार्ड मिल रहा था। इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में पहली दफ़ा किसान मुलाकात कर रहे थे। मुझे वो वीडियो याद है कि एक किसान आप दीदा हो गए कि आपने हमें इतनी इज्जत दी। मुल्क में हर बंदे के जेब में, KPK में, पंजाब में, फेडरल में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड था। वो जहाँ पे जाता और एक बंदा जिक्र कर रहा था कि आप यकीन करें कि उस सेहत कार्ड से इस अशराफिया को इस वजह से भी एलर्जी थी कि बाज़ दफ़े एक डॉक्टर दोस्त बता रहा था कि बहुत बड़े हस्पताल में एक अशराफिया का बंदा पड़ा था, उसके साथ वाले बेड पे एक किसान आके सेहत कार्ड पे दाखिल हो गया तो उस बंदे ने शिकायत की कि ये बदबूदार शख्स आपने मेरे साथ क्यों आके लिटा दिया है।
یہ یعنی یہ تو وہ مافیا تو ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مافیا ترقی نہیں کرنے دے رہا. 58 سے مافیا ترقی نہیں کرنے دے رہا. کبھی کسی سویلین نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے, میرے منشور پہ ووٹ دیے. یعنی عمران خان نے اپنا ایک پروگرام دیا قوم کو وہ پروگرام پسند آ گیا. 2018 میں عمران خان کو ووٹ پڑ گیا, اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ 2018 میں بھی اس مافیا نے RTS بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں کم کی, کیونکہ عمران خان سے وہ پہلے دن سے ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان قابو نہیں آئے گا. RTS پہ عمران خان کی 30-35 سیٹیں کم کی, اور تاکہ عمران خان MKM والے چوہوں اور وہ بے ایمان باپ والے بلوچستان والے اور اختر مینگل اور ان کا اور کاف لیگ چڑھتے سورت کی پجاری کہ ان کا محتاج ہو عمران خان, تاکہ چابی ایکچول جو چابی ہے 78 سال سے وہ ہمارے پاس ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے, معیشت زبردست جا رہی ہے, صحت آ رہی ہے, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, دہشت گردی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے, کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے, انہوں نے حکومت گرا دی. ہم بھی کہتے ہیں کہ مافیا نہیں چاہتا کہ یہ ملک ترقی کرے. ہم بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک مافیا نہیں چاہتا کہ ہماری عظمت لوگوں کے ذہنوں سے نکلے, عظمت کہ ہم اتنے پر عظمت ہیں. اور یہ آپ کی کھٹی کمائی وہ پلس والوں نے دکھا دی ہے کہ 76% لوگ, یقین کریں پاکستان میں ہر طرف پٹرول پڑا ہے, پیٹرول. بس وہ ہلکی سی جس طرح فلم میں دیا سلائی پھینکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی, بنگلہ دیش تو بہترین جا رہا تھا معاشی طور پہ, پاکستان سے بہترین جا رہا تھا, اس کی کرنسی پاکستان سے مضبوط ہے, نام اس کا ٹکا ہے لیکن ہم سے مضبوط ہے. بالکل بنگالی ٹھیک جا رہے تھے, لیکن یہ جو ظلم کیا اس قاتلہ نے, یہ اغوا ہو گئے, یہ جی دہشت گرد ہیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, یہ جی رضاکار ہیں, یہ ملک دشمن ہیں, ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. پاکستان کی ملکی سلامتی اور مہک ملک دونوں ایک جیسی ہیں اور دونوں ہر وقت خطرے میں ہیں, کیونکہ مہک ملک بھی ہر شادی میں خطرے میں ہوتی ہے کہ ابھی کوئی اس پر جھپڑ نہ پڑے. ہماری قومی سلامتی بھی خطرے میں ہے. اب جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تو آپ کہیں نا بنگلہ دیشیوں کو کہ وہ جن لوگوں نے بلوے کیے ان پہ کریں مقدمے, وہ 9 مئی والے ڈرامے. یہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس سے ایک بندہ, میں آپ کو بتا دوں شاید آپ کو پتہ نہ ہو, مور اٹھا کے لے گیا, مور, اور اس مور والے پہ ملٹری کسٹڈی میں مقدمہ چل رہا ہے, ملٹری کورٹ میں, کہ وہ مور اٹھا کے لے گیا. بنگالیوں نے کیا کچھ نہیں کیا, بلکہ اس کے جواب میں کیا ہوا کہ انہوں نے, یہ رشتہ دار ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ چیف جو ہے بنگالی یہ حسینہ واجد کا رشتہ دار تھا, لیکن جو ہے وہ سرنڈر کر گیا. بجائے اس کے کہ وہ نئے مقدمے بناتے, بجائے اس کے کہ وہ مزید, وہ نیا پاکستان والا حسنین لڑکا ہے, کل ثوابی کے جلسے کو کور کر رہا تھا, دکھا رہا تھا اتنی گاڑیاں, اتنے لوگ, اور یہ اس کے پیچھے سے گھر سے 3 بندے اٹھا لیے. یار یہ ملک ہے, یہ گسٹاپو ہے, یہ ملک ہے, اس کو ملک کہتے ہیں, یا یہ صرف جرنیلوں کے لیے ملک ہے اور ان کی اولادوں کے لیے ملک ہے. ادھر DGISPR کی پریس کو جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, وہاں سارے ٹاؤٹ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں, کوئی سر پھرے بٹھائے نا وہ DGISPR سے سوال کریں کہ سر یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ, یہ تماشا کیوں لگایا ہوا ہے آپ نے 1958 سے, لیکن سارے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں. تو بنگلہ دیش میں نہ قومی سلامتی خطرے میں پڑی, نہ باہر بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے کچھ کیا, نہ آتنکوادیوں نے کچھ کیا, اور وہاں بھی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جرنیلوں نے کہ ہمارے انڈر جو ہے, انہوں نے کہا نہ چلو توڑو حکومت شہباز. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی کہ توڑو شہباز. نئے بندوں کو کیا گرفتار کرنا تھا, سالوں سے بند خالدہ ضیاء اور دوسرے لوگوں کو انہوں نے آزاد کر دیا ہے, رہا کر دیا ہے. اینڈ پہ لوگوں کی بات مانی پڑتی ہے. اب شاہین صبائی نے کہا کہ 12 جگہوں پہ جو ہے وہ جہاز تیار کھڑے ہیں, اور یقین کریں تیار کھڑے ہوں گے, جو یہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نیا پاکستان کے وہ حسنین کیا وہ صحافی ہے, اس کی روزی ہے, وہ یہی کام کرتا ہے. جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے, وہ کوریج کرتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے, لوگوں کو معلومات دیتا ہے. لوگ گھر میں بیٹھ کے جلسہ یا ایونٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کے گھر سے بندے اٹھا لیے گئے. یار تم لوگ انسان ہو یا فرعون ہو؟
یہ تم لوگ یزیدوں کی اولاد ہو، اور یہ جس کو تم نے ڈائن کو بٹھایا ہے، یعنی پنجاب میں ڈائن، یہ اسلام سے پہلے والی ہندا، یہ کلیجہ چبانے والی عورت، تو یہ جو ہے نا مزہ تب آئے گا جب اس کے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ نا لوگ گھسیں گے، اور جو اندر سے سامان نکلے گا بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، کیونکہ کل لوگوں نے وہاں پہ بڑی چیزیں جو ہے نا گرم کھانا بھی کھایا ہے، اور بڑی مزیدار جو ہے نا چیزیں بھی، کوئی بکری لے گیا، کوئی بطخ لے گیا، کوئی کبوتر لے گیا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے بھائی لوگوں کی ملکیت ہے، ہر چیز لوگوں کی ملکیت ہے، یہ گھر سے لاتے ہیں، ان کے باپ کی ہے۔ تو 12 جہاز بقول شاہین صبائی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کی بات مان لیں، اور میرا چیلنج ہے ان جرنیلوں کو کہ یہ ریٹائر ہو کرنا برطانیہ میں سیٹل ہوں، امریکہ میں سیٹل ہوں، کسی جہاں پہ جمہوریت ہے، دبئی میں سیٹل نہ ہوں باجوے کی طرح، پھر یہ نکلیں باہر لوگوں میں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی عظمت کتنی تھی، پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے لوگ ان سے کتنا پیار کر۔ ابھی تو ظاہر ہے زور کو سلام ہے، ابھی تو آپ کے پروٹوکول، آپ کے رینجر، آپ کے دستے، آپ کی ایجنسیاں، آپ کی جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر چیلنج یہ ہے کہ آپ ریٹائر ہوں اور ان یورپی ملکوں میں کہیں پہ جا کے باہر آزاد بندے کی طرح ذرا کھلے پھریں، ذرا شایان علی کے سامنے بھی آپ نے جانا ہے انگلینڈ میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ باجوہ بنا ہوا تھا نا، نمرود بنا ہوا تھا، فرعون بنا ہوا تھا، اب چھپا ہوا ہے، نکلے باہر لوگوں میں، تو مافیا نہیں ترقی کرنے دے رہا، اور بالکل 12 جہاز تیار کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہر کسی کے احاطے میں اسی دن کے لیے انہوں نے ہیلی پیڈ بنوایا ہوا ہے۔ اور نواز شریف کا تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف اور اس کے خاندان کا کتنا شاندار تجربہ ہے۔ آج بیرسٹر گور نے اسمبلی میں کہا شہباز شریف کو کہ فون کر کے حسینہ واجد سے وہ مشورہ لے لیں گے کس طرح نکلتے ہیں پتلی گلی سے، تم کس طرح بھاگی، ورنہ لوگ تمہارے چیتھڑے اڑا دیتے، تمہاری جو ہے نا وہ لاش کو سڑکوں پہ گھسیٹتے، جس طرح اس کے باپ کا حال ہو رہا ہے اور اس کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ تو ابھی وقت ہے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے کہ سارا کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑے۔ اس پلس کے سروے کے مطابق آپ لوگوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو جینا حرام کر دیا ہے، اور لوگ ہیں کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، لوگ ٹیکس نہیں دے پا رہے، لوگ آپ کی عیاشیاں افورڈ نہیں کر رہے، اور بہرحال آپ جھوٹی پریس کانفرنس کرتے رہیں، اپنی عظمت کے ڈھول بجاتے رہیں کہ ہم بڑے پرعظمت ہیں، جو ان کے ذہن میں عظمت سمائی ہوئی ہے، ورنہ جرنیل سرکاری ملازم ہوتے ہیں ہر ملک میں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کام کریں، اسی کام کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، اسی کام کا وہ پروٹوکول لیتے ہیں، اسی کام کے وہ اتنے بڑے بڑے گھر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب زراعت، اب کدو اگیں گے، اب شلجم اگیں گے، اب جو ہے نا مولیاں اگائیں گے، یہ اپنا کام نہیں کرنا، باقی سارا کام کرنا ہے۔ بہرحال جی اب بنگلہ دیش ماڈل چاہیے۔ یہ جو ہرکارے تھے نا، یہ ٹاؤٹ، یہ ٹٹو، یہ سہیل وڑائچ لوگ یہ کالم لکھ رہے تھے کہ یہاں پہ بنگلہ دیش ماڈل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پارٹی کی حکومت ہو، اس پارٹی کی باپ اسٹیبلشمنٹ ہو، جس طرح یہ پی ڈی ایم کی باپ اسٹیبلشمنٹ تھی، کاکڑ کی باپ اسٹیبلشمنٹ تھی، ابھی والوں کی باپ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو کیا اکھیڑا انہوں نے؟ کون سا کبوتر نکالا رومال میں سے اسٹیبلشمنٹ نے؟ یہ کالم لکھ رہے تھے کہ جی بنگلہ دیش ماڈل، یہاں پہ یہ جو پالشی آپ کو ملا ہے نا، یہ جو آپ کو چاپلوس ملا ہے، یہ جو آپ کو جو ہے نا وہ چپڑاسی ملا ہے، یہ چپڑاسی یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس چپڑاسی کو قوم پر مسلط رکھیں، پیچھے بیٹھ کے آپ موجیں کریں، یہ سامنے ہو، ماں بہن روزانہ اس کی ایک ہو، گالیاں اس کو پڑے، موجیں تو سا کرو۔ یہ ماڈل تھا، ادھر بھی فوج نے یہی کیا ہوا تھا۔ 23-24 سال سے انہوں نے اس قاتلہ حسینہ واجد کو آگے کیا ہوا تھا، جس نے جو ہے وہ 80 سال کے بزرگوں کو پھانسی دی مشرقی پاکستان کے نام پر، 80 سال کے بزرگوں کو، جماعت اسلامی کے، اس کو آگے کی ہوا تھا، پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجیں کر رہی تھی۔ اب کل اس کا جو رشتہ دار تھا وہ کچھ نہیں کر پایا،
وہ کرتا کچھ یہی بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کی جو طاقت ہے نا، اس کے سامنے ایٹمی ہتھیار ہوں، اس کے سامنے میزائل ہوں، اس کے سامنے توپیں ہوں، کچھ بھی ہو، لوگ ہیں، لوگوں کی طاقت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بالکل۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے جی بنگلہ دیش ماڈل اپنائیں، ایک پارٹی کو اس کی آمریت قائم کر دیں، ان کے غنڈوں کو، ان کے جو ہے نا رسہ گیروں کو، اور ان کے ڈاکوؤں کو، ان کے لٹیروں کو یہ ملک نوچنے پر لگا دیں کہ نوچو ملک، اور ان کی جو نگرانی ہے وہ بڑے صاحب کریں، ان کی نگرانی جرنیل کریں کہ اس کو پڑھ جاؤ، حسنین کے گھر سے بندے اٹھا لو، اس کو جو ہے نا وہ یاسمین راشد کو جیل میں رکھو، اور عالیہ حمزہ کو بلوچستان لے جاؤ۔ یہ ریاست ہے؟ یہ ملک ہے؟ ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ اور کس کو نہیں پتا کہ یہ چور ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ کرپٹ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مافیا چاہتا ہے ملک ترقی نہ کرے۔ وہ کون سا مافیا ہے؟ ہم تو نہیں ہیں، لوگ تو نہیں ہیں، عمران خان تو نہیں ہے۔ عمران خان تو کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ بنگلہ دیش والے انجام سے بچا چکا ہے کہ ادارے اور لوگ آمنے سامنے نہ آئیں۔ وہ تو کئی دفعہ یہ اسلام آباد میں جو آزادی مارچ تھا، جو لانگ مارچ تھا، جب عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی تھی اور انہوں نے کینسل کر دیا، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ چلیں اسلام آباد۔ اب حافظ نعیم صاحب یہی کہہ رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی، ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں، نہیں مانے جا رہے۔ ان کے مطالبات مانتے ہیں تو اپنی عیاشیاں کام ہوتی ہیں۔ یعنی مجھے صرف یہ بتا دیا جائے، یہ 76% کا جو سروے آیا ہے کسی اشرافیہ نے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے فوجی جوان اور افسر جو ہے وہ اشرافیہ نہیں ہے۔ کیوں اشرافیہ نہیں ہے جی؟ جوانوں کو ہم بھی نہیں کہتے جوان بیچارے اشرافیہ ہیں، افسر سارے اشرافیہ ہیں۔ ان کی گاڑیاں، ان کی سٹاف کاریں، اتوار والے دن جو ہے نا گاڑیوں کا استعمال، افسر سارے اشرافیہ میں آتے ہیں۔ بالکل، آپ نہ مانیں، آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ بالکل یہ اشرافیہ میں آتے ہیں، اور پھر اشرافیہ کے دوست ہیں، اشرافیہ کے سپورٹر ہیں، اشرافیہ کو ملک پہ مسلط رکھا ہوا ہے۔ ملک کی حالت 76% تو پھر یہ کر رہے ہیں۔ باقی کتنے بچے جنرل صاحب، باقی کتنے لوگ بچ گئے؟ 76% کا تو یہ حال ہے پلس کے مطابق، تو باقی کتنے بچ گئے؟ تو ایک سیاسی مافیا، ہم بھی کہتے ہیں مافیا نہیں ترقی کرنے دیتا، ہم بھی کہتے ہیں کہ مافیا انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتا ہے، پھر اس کا یہی علاج ہے۔ آج وقار ملک نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کریں، اور آگے سے جو آرمی چیف ہو نا پاکستان کا، کیونکہ اب ہر وقت 80% مقبول ہوتے ہیں، تو آرمی چیف الیکشن لڑے، بہترین حل ہے، ہر الیکشن میں آرمی چیف الیکشن لڑے۔ یعنی پھر ظاہر ہے نا، پھر کون سے پردے اور کون سے جو ہے نا وہ چھوڑیں یہ تکلف، یہ SIFC اور جو ہے نا یہ ساری کوششیں آرمی چیف نے کی، بارش آرمی چیف کی وجہ سے ہوئی، موسم آرمی چیف کی وجہ سے اچھا ہوا، ہوا آرمی چیف کی وجہ سے چل رہی ہے، رات کو مجھے 2.5 کلو کھل کے پوٹی آئی، آرمی چیف کی مہربانی ہے، رات کو میں نے کھلی ہوا خارج کی، یہ آرمی چیف کی، یہ کہہ رہا تماشا لائی کلن پھر اے پالشی تے لوہار کمی کموڑے، آرمی چیف الیکشن لڑے، مگداں جیپ جو ہے نا وہ انتخابی نشان ہو، بندوق ہو، ٹینک ہو، توپ ہو، اپنے ملک کے ساتھ۔ یہ 76% لوگ، اب آپ ان سے پریس کانفرنس کروائیں، کریں نا ان کے سامنے، اور ان سے جواب لیں۔ وہ یخ کمرے، 5 ٹن کے AC، ٹائی کوٹاں، اور ہاتھ میں پائپ ہنجے کار کے، وہ بڑا آسان ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، بڑا آسان ہے، بڑا اور پھر ہر شے سرکاری ہوئے تو پھر تو بہت آسان ہے، ہر چیز سرکاری ہو، تیل سرکاری، ڈیزل، پٹرول، بجلی، گیس، فون، ڈرائیور، پھر تو موجان۔ بالکل، پھر تو یہی پریس کانفرنس بنتی ہے۔ بہرحال ایک مافیا ہے، اس کے نام کا نہیں پتا، وہ پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک مافیا تو ہے، وہ کومنٹس والے جو ہے نا وہ ان کی اس پہ عقل پہ وہ لکھ دیں۔ سعودیہ نے کہا ہے کہ جی بھکاری نہ بھیجیں، در اللہ نہ واسطہ نے ادھر بھکاری نہ بھیجیں۔ جو 90% بھکاری ہیں وہ پاکستانی ہیں۔
اور دل جلے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے نا وہ بڑا ٹیکنیکل پیغام سعودی عربیہ نے یہ شہباز شریف کو دیا ہے۔ ایک تو ویسے بھی پاکستانی بھکاری ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ وہ سعودیہ میں، کیونکہ وہاں پہ مال ملتا ہے ریالوں میں، جس طرح حکمرانوں کو ڈالر اچھے لگتے ہیں، ڈالر واشنگٹن والے بڑے، وہ مارک ٹوین نے کہا تھا کہ ہم ڈالر رب العزت کی بڑی عزت کرتے ہیں، ڈالر رب العزت مارک ٹوین نے کہا تھا۔ اس نے تو امریکیوں کے بارے میں کہا تھا کہ امریکی، لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکیوں کے زیادہ ایک اور قوم ہے، وہ ڈالر رب العزت کی کتنی احترام کرتی ہے۔ رمزے کلارک نے کہا تھا ان کو ڈالر دو، ان سے ماں لے لو استعمال کرنے کے لیے، ہمیں نہیں کہا تھا، یہ اشرافیہ کو کہا تھا۔ ڈالر سٹو ڈالر، پھر تک کو تماشا، کیونکہ ان کو ڈالر پاؤنڈ یورو بڑے مزیدار، بڑے کہتے ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، پڑے پڑے بڑھتے رہتے ہیں، پڑے پڑے، یعنی آپ رات کو سوئیں اور صبح جو ہے نا وہ آپ کا ایک بچہ ہو جائے، اور جو ہے نا وہ ایک اور بچہ ہو جائے، اگلے دن اس سے اگلے دن ایک اور بچہ ہو جائے، اس طرح ان کی دولت ہے، ان کے ڈھیر پڑے ہیں ڈالروں میں۔ آپ کا کیا خیال ہے ڈالر اوپر جاتا ہے تو یہ ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں، اوپر سے بات ہے، اندر سے خوش، لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈھیر پڑا تو وہ اور بڑا ہو گیا، یورو اوپر جائے، ریال اوپر جائے، وہ سارا کچھ۔ تو وہ ایک انڈین فلم کا سین تھا، اوم پوری وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے الیکشن قریب ہوتا ہے کہ جی یہ اس طرح کر دو، وہاں فساد کرا دو، وہاں فساد کرا دو، تو ایک منسٹر پڑھا لکھا وہ کہتا ہے کہ سی ایم صاحب اس طرح تو جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی اور دنگے ہوں گے، آگے سے ان جیسا سی ایم، اوم پوری فلم کی بات کرو، وہ کہتا ہے جم جم ہون دنگے، جم جم ہوں، ہمیں کیا، ہم نے تو الیکشن جیتنا ہے، جم جم ڈالر گرے، روپیہ گرے، جم جم ڈالر اوپر جائے، جم جم یورو اوپر جائے، ہمارا کیا، ہم نے تو نکل جانا ہے، ڈھول گلے میں ڈالنا ہے اور ہم نے نکل جانا ہے حسینہ واجد کی طرح، ہمارا کیا لے۔ یعنی مجھے ان پہ اتنا یقین ہے ان پہ کہ ہو سکتا ہے یہ انڈیا چلے جائیں، یقین کریں۔ جس طرح کل اجیت دوول نے استقبال کیا نا حسینہ واجد کا، یہ شاید اینڈ پہ انڈیا چلے جائیں، وہ جن کے ساتھ گانے اور یہ اور وہ تے دشمن تے اگے پیچھے لڈرن بڈرن، یہ شاید انڈیا چلے جائیں بھاگ کے۔ بہرحال وہ دن قریب ہیں، یہ بھاگیں گے، لوگ جیتیں گے، جمہور جیتے گا، جمہور کی حکومت آئے گی، عمران خان رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ان سب کا احتساب ہوگا، جس طرح یہ غریب لوگوں کے ساتھ، مسکین لوگوں کے ساتھ اور 74% لوگوں کو ان کا یہ حال کر دیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو سعودیہ نے شہباز شریف سے معذرت کر لیا ہے کہ اپنا کوڑا منہ لے کر، اپنا بدبودار منہ لے کر، اپنا بھیڑا منہ لے کر ادھر جدہ اور ریاض نہیں آنا، اور انہوں نے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دینے سے بھی انکار کر دیا ہے، یہ معاہدہ عمران خان کر کے گئے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا معاملہ فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔